अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाज। आज पाकिस्तान की आवाज में आज हम आवाज बनेंगे उन बच्चियों की जिनकी शादी कम उम्री में कर दी जाती है। कम उम्री की शादी एक ऐसा मसला है जो कि जुड़ा है बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात से। कम उम्री की शादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, तालीम, सेहत, नफ्सियाती बहबूद और बाद में पैदा होने वाली औलाद की सेहत को डायरेक्ट मुतासिर करती है। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादियों के आदाद शुमार का जायजा लें जो कि हमने सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों से हासिल किए हैं, तो हमारे सामने कुछ इस किस्म के हकायक सामने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शादियां अमूमन 16 से 18 साल के दरमियानी उम्र में होती हैं। ज़म-अज़ला में शादी 14 से 15 साल की उम्र के दरमियान हो जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 साल की 36% खवातीन शादी से कबल तालीम से महरूम रहती हैं। 32% प्राइमरी और 26% खवातीन सिर्फ सानवी तालीम हासिल कर पाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 49 साल की 43% खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का सामना है। जमशुदा अजला में ये तादाद 56% है। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी की शरह 6%, जम अजला में ये तनासुब 8% है। 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियों को हमल और बच्चे की पैदाइश में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मुर्दा बच्चों की पैदाइश और नौज़ायदा अमवात की शरह भी ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में दौरान हमल अमवात का तनासुब 1000 में 358 है। ये तो थे वो आदादो शुमार जो कि हमने सरकारी और गैर सरकारी इदारों से हासिल किए और आपके सामने पेश किए। मैंने मोमन में जो एक जेंडर डेस्क बनाया गया है वहां पर तैनात जेंडर डेस्क ऑफिसर लैला से कुछ बातचीत की, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इन तमाम मामलात को देखती हैं मोमन, जिला मोमन के इलाके में। उनसे मैंने कुछ सवाल किए जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। मैंने लैला से पूछा कि आप जो काम करती हैं इसका मकसद क्या है और आपके सामने किस किस्म के केसेस आते हैं, तो मुझे कुछ यूं जवाब मिला। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैंने 6 मंथ्स उधर DHQ हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी सर अंजाम दी। उधर जितनी भी केसेस मेरे सामने आए हैं वो चाइल्ड मैरिजेस के थे और डोमेस्टिक वायलेंस के थे। उस तरह मतलब फीमेल की शादी हो जाती थी 14 ईयर्स में या 13 ईयर्स में, उसका हस्बैंड जो होता था वो बाहर अर्निंग के लिए चला जाता था, तो उस पे डोमेस्टिक वायलेंस जो होता था वो अपने ससुराल के साइड से होता था। एक केस है जो तलाक का केस था और उसके हस्बैंड को पता भी नहीं था, लेकिन उस फीमेल को तलाक हो गई थी। उसके ससुर ने उसे तलाक दे दी थी और उसे घर से निकाल दिया था। और उस फीमेल की जो एज थी वो तकरीबन 22 थी और उसके 4 बच्चे भी थे। तो वो केस मेरे सामने आया था और वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थी और उन्होंने फिर मुझे कहा भी था कि मतलब कुछ हेल्प किया जाए। तो फिर मैंने उनको नाम वो कमेटी जो आजकल बनी है हैरासमेंट के थ्रू, तो उनको मैंने फिर वो फॉरवर्ड कर दिया था ये केस। लैला, ये बताइए कि कम उम्री की जो शादियां होती हैं उसमें लड़की और लड़के की उम्र में कितना फर्क होता है? मोस्टली लड़का भी चाइल्ड होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स 2-3 इयर्स का होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जो मेल होता है उनकी सेकंड या थर्ड मैरिज होती है तो उनका एज फिर ज्यादा होता है। कभी कोई आपके पास ऐसे केसेस भी आए कि जिसमें बच्चियों को इंतहाई शदीद किस्म के या खतरनाक किस्म की तिब्बी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा हो? बहुत ज्यादा, क्योंकि उधर फीमेल की गायनी इश्यूज बहुत ज्यादा आ रही है और क्या नाम है, डिसेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिसेबिलिटी रेट इसी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से बढ़ गई है। और ये बच्चे जो आते हैं तो वो मतलब
مطلب میل نیوٹریشن اتنا ہوتا ہے ماں کو اور وہ انڈر ایج بھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ ڈسیبلٹی میں چلا جاتا ہے. اور ادھر کے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پہ سو رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, تو ان کو بھی ہم نے اسیس کیا. جو بچے آتے ہیں ان کی مطلب ڈیورنگ پریگنینسی ان کی مدر کا کوئی اتنا خاص خوراک نہیں ہوتا ہے, انڈر ایج بھی ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, اوور لوڈ بھی ہوتے ہے, کام بھی مطلب بہت دور دراز سے پانی وغیرہ بھر کے لاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ کیا نام ہے خوراک نہیں ہوتا, تو وہ بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے, تو پھر وہ چلنے پھرنے سے پھر وہ نہیں چل سکتے. جب ادھر کی او پی ڈی وغیرہ لگتی ہے تو وہ جو بیٹھنے کی جگہ, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی, اتنے سارے بچے ہوتے ہیں اور وہ علاج کے لیے آئے ہوتے ہیں. لیلا, ہمیں کچھ ایسا کیس بھی بتائیے جو کہ کم عمری کی شادی کا ہو, جو آپ کے پاس آیا ہو لیکن اس کا کوئی ایک پازیٹیو چیز بھی آپ نے دیکھی ہو یا پازیٹیو پہلو بھی آپ کے سامنے آیا ہو, اگر وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیں تو. ایک کیس اور میرے پاس آئے ہیں, وہ اس فیمیل کی شادی 5th کلاس میں ہوئی ہے, اور انہوں نے اب مجھے کہا ہے کہ میں آگے, اس کی شوہر نے مجھے بولا ہے کہ میں ان کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. بہت شکریہ لیلا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی لیلا کی, جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, اور ضلع مومن میں جو جینڈر ڈیسک بنایا گیا ہے وہ جینڈر ڈیسک آفیسر ہے. وہاں پر کم عمری کی شادی اور اس سے جڑے کئی اور مسائل اور مشکلات کو وہ دیکھتی ہیں. کئی کیسز انہوں نے ہمیں بتائے جو کہ جن کا انہوں نے مطلب جن کا ان کو سامنا رہا یا انہوں نے سنے, ان میں سے کچھ کو انہوں نے حل کرنے کی بھی کوشش کی. ظاہر ہے سجیشنز دی جاتی ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے جو کپل ہوتا ہے اگر کپل آئے تو, اور ہم نے دیکھا کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ کپلز بھی ان کے پاس آ رہے ہیں. تو بہرحال حکومت کی ایک کوشش ہے, اس طرح کے جینڈر ڈیسک بنائے گئے ہیں مختلف اضلاع میں, جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنس پیدا کریں, اور پھر سائیکولوجیکل جو ایشو ہیں ایسے علاقوں میں, ظاہر ہے جہاں کا اپنا ایک سوشل سٹرکچر ہے, جہاں کے اپنے کچھ ویلیوز ہیں, روایات ہیں, جن میں جکڑے ہوئے وہ لوگ آج بھی ان پرانے رسم و رواج پر چلنے پر مجبور ہیں, لیکن ان کو ایک نیا راستہ, ایک مثبت راستہ دکھانے کی ظاہر ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ کوشش ہم اپنے آج کے اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں, اور یقیناً سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی کر رہے ہیں, جس کی ایک مثال لیلا نے ہمیں بتائی. اور ان کی گفتگو سے جو ہم نے اندازہ لگایا تو وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ نہ صرف نفسیاتی مسائل جڑے ہیں, جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا, کم عمری کی شادیاں جب ہو جاتی ہیں بچیاں اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے مسائل کو ڈیل کر سکے, تو نہ صرف نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار ہو جاتی ہیں بلکہ وہ جو طبی پیچیدگیاں ہیں ان کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا پروگرام کا پہلا حصہ. یہاں پر ایک بریک لیں گے, لیکن بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو لیلا کی باتوں سے جو ہم نے اخذ کیا کہ نہ صرف نفسیاتی مسائل کی وجہ سے وہ ایک فیملی کے ٹوٹنے کی طرف بھی معاملہ چلا جاتا ہے بلکہ طبی پیچیدگیاں بھی سامنے آتی ہیں, تو ہم ان دو ایشوز پر بات کریں گے بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے اور تیسرے حصے میں. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک وکیل موجود ہوں گی جن سے ہم پوچھیں گے کہ کم عمری کی شادیوں کے جو نتائج عدالتوں میں پھر سامنے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا بات ہو رہی ہے کم عمری کی شادی کی, وہ کردار, وہ حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے جو کہ وجوہات بن رہی ہیں کم عمری کی شادی کی, اور پھر اس کے اثرات ایک بچی پر, ایک خاندان پر اور ایک معاشرے پر کس انداز سے آ رہے ہیں, اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے قوانین کی. کم عمری کی شادیاں کیوں ہو رہی ہیں, کیا ہمارے ہاں قانون نہیں ہے؟ اگر ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ اگر قانون ہے تو کیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, کیا اس میں
کچھ فلاز ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ترمیم ضروری ہے, جو وقت کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو ہم کریں گے, اور ہم اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مہوش محب کاکا خیل موجود ہیں. ہیومن رائٹ ایشو پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں, اور جس ایشو کو لے کر میں چل رہی ہوں آج, اس کے اوپر بھی ان کی ایک تجربہ ہے, مختلف کیسز ہیں جو یہ دیکھتی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ مسئلہ آخر کہاں ہے. مہوش, سب سے پہلے تو شکریہ کہ بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو جڑا ہے ہماری بچیوں کی زندگی سے, جو جڑا ہے ہمارے معاشرے سے, ہمارے مستقبل سے. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا, جیسے کہ میں نے 2 سوال اٹھائے, چائلڈ میرج کے حوالے سے کیا کوئی قانون موجود ہے؟ بالکل موجود ہے ہمارے پاس. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 کے نام سے ہمارے پاس ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ دوسرے صوبوں میں اس میں ترمیم ہو چکی ہے, ہمارے صوبے میں ابھی تک اس میں ترامیم نہیں کی گئی, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, تو کیا ایسی ترامیم ہیں جو وقت کی ضرورت ہے جس کو ہمیں کر لینا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے, جیسے ابھی پنجاب نے امینڈمنٹس کی ہیں جو ہمارے قانون میں نہیں ہے, کہ اگر کوئی نکاح رجسٹرار ایک چائلڈ میرج کرتا ہے تو اس کو بھی پنشمنٹ دی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو, جو اگر والدین نہیں ہیں تو جو گارڈین اس بچی کی شادی کروا رہا ہے, جس کی پوزیشن اس بچی کے پاس ہے, تو وہ اس کو بھی سزا دی گئی ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس وہ سزائیں, وہ ترامیم نہیں کی گئی ابھی تک. ہمارے پاس ابھی بھی وہ پرانا 1929 کا قانون چلا آ رہا ہے. اچھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جتنی مجھے میں باخبر ہوں یا مجھے علم ہے, آپ ضرور ہماری تصحیح کیجئے گا, بہت عرصے سے چائلڈ میرج پر جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے اسمبلی میں بات ہو رہی ہے, کمیٹیاں بھی بنائی گئی, چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی آئی, لیکن ایج کے فیکٹر پر آ کے ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. آپ کی کیا معلومات ہے؟ دیکھیں, بالکل ہمارا تو جو مین یہاں پہ لڑائی چل رہی ہے وہ ایج کے اوپر ہی چل رہی ہے, کہ 16 سال سے نہیں 18 سال کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جو ایکٹ موجود ہے 1929 کا, اس میں ایک خاتون کی میرج کی ایج جو ہے وہ 16 سال ہے, جبکہ لڑکی کی 18 سال ہے. دوسرے صوبوں میں 18 سال کر دی گئی ہے, لیکن یہاں پہ 18 سال نہیں ہوئی. میرے خیال سے ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گاؤں میں, ایون شہروں میں بھی 16 سال کی بھی لڑکیوں سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. اگر ابھی تک ہم اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں, تو ہم 18 اگر ایج کر بھی دیں تو اس ایکٹ کو کس حد تک ہم کامیاب ہوں گے امپلیمنٹ کرنے میں, وہ بھی ایک کوشچن ہے جو ہم سب کے مائنڈ میں آتا ہے. اچھا, تو وجوہات کیا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ میں جب پارلیمنٹیرین سے مختلف, جیسے ہم ڈومیسٹک وائلنس کے قانون پر ہماری ایک لمبی سٹرگل ہے جس میں میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے, ہم سب اس میں شریک تھے, تو وہ ایک لمبی سٹرگل جب پوری ہوئی اور ہم بات کر رہے, ہم اس کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ بات کرتے تھے چائلڈ میرج کے حوالے سے, تو بہت سارے پارلیمنٹیرین مجھے خود براہ راست کہتے تھے کہ دیکھیں آپ یہ شادی کی عمر والے معاملے پہ نہ بولا کریں, کیونکہ فلاں 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 ماضی میں مطلب 1400 سال پہلے کی بھی جو وہ مثالیں دیتے ہیں, ایک طرف کی مثال ہے دوسری طرف کی مثال نہیں ہوتی, تو معاشرے کا حصہ ہے اور بس اس پہ نہ کریں, اور یہ متنازع موضوع ہے. اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں. بالکل جی, وہی چیزیں ہیں, اور بہت سارے ریلیجیس اسکالرس کا بھی اس کے اوپر پھر آبجیکشنز آ جاتے ہیں کہ اسلام میں بلوغت کی جو ایج ہے اس کو لیا جائے اور اس کے اوپر آبجیکشنز نہ ہوں. تو جب بھی یہ قانون اسمبلی میں آتا ہے تو بہت سارے ریلیجیس اسکالرس کا اس کے اوپر اعتراضات ان کے آ جاتے ہیں. لیکن بلوغت کی عمر کو اگر ہم میڈیکل سے جوڑیں, ٹھیک ہے, ایک بچی بالغ تو ہو گئی ہے, لیکن پھر اس کے بعد بھی تو بہت سارے مراحل ہیں نا, اس نے ماں بننا ہے, اس نے گھر کو دیکھنا ہے, یہ ساری چیزیں بھی تو اس پہ آ جاتی ہیں. کیا صرف بلوغت ہی واحد وہ ہے؟ نہیں جی, اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی خواتین جن کی شادیاں 16 سال سے کم, موسٹلی 12-13 سال کی عمر میں ہوئی ہیں گاؤں میں, یا ہم اسے میرے کہتے ہیں, کیونکہ گاؤں تو ایک بڑا آ جاتا ہے, پھر اندر چھوٹے چھوٹے میرے ہوتے ہیں. ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری لڑکیاں پھر وہ ذمہ داریاں جو گھر کی ہوتی ہیں وہ نہیں سنبھال پاتی. بچوں کی پیدائش سب سے بڑھ کر, بچوں کی پیدائش تو بعد میں ہوتی ہے, پہلے تو شوہر کو سنبھالنا, گھر کو سنبھالنا, ساس سسر کے مسئلے, پھر بچے جب آ جاتے ہیں بچوں کو نہیں سنبھال پاتے, اور اس کے اوپر پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو بھی آ جاتا ہے, اور یہی بھی ایک ریزن بن جاتی ہے طلاق کی یا ڈیزولوشن آف میرج کی. ہم کہتے ہیں آج کل طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے, تو طلاق کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ وہ لڑکیاں ذمہ داریاں نہ اپنی اٹھا سکتی ہے, نہ اپنی شوہر کی اٹھا سکتی ہیں, نہ اپنے بچوں کی اٹھا سکتی ہیں, جن کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور اینڈ وہ
طلاق پہ ہو جاتی ہے۔ اچھا مہوش، آپ کے پاس آنے کا جہاں ایک طرف قانون کو سمجھنا تھا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، دوسرا میرا یہ تھا کہ لوگوں کو، ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی یہ بھی پکچر دیں کہ آپ کے پاس کس قسم کے کیسز آتے ہیں چائلڈ میرج کے حوالے سے، اگر ہم مطلب اس کی سویئر سچویشن پھر کیا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ غربت بہت بڑا ایشو ہے۔ بہت سارے لوگ نہ تو اپنے وہ بیٹوں کو ایجوکیشن نہیں دے پاتے، تو بیٹیوں کو تو وہ پہلے کنسیڈر ہی نہیں کرتے، تو غربت سب سے بڑا ایشو ہے۔ دوسرا جو ایشو ایک نیا ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے، یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک ریسنٹ کیس ہے جس میں ایک بیوہ ہے جس کا افیئر تھا کسی آدمی کے ساتھ، اور اس نے اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی کرا دی ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو جو ہے یہ میرے پاس سامنے آیا، اور جو بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے صرف اس وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہیں کہ لوگ مجھ پر انگلیاں نہ اٹھائیں اور میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اس کے ساتھ۔ اس کے اوپر کافی اعتراضات بھی ہوئے۔ ان کی پھپھوؤں کو نارملی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور بڑا ولن دکھایا جاتا ہے، لیکن اس بچی کی پھپھوؤں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، پولیس میں اس کے اوپر رپورٹس ہوئی، لیکن چونکہ اس خاتون کی پولیس میں بھی رسائی تھی تو وہاں پہ اس نے اپنی کانٹیکٹس کے تھرو وہ چیز ٹرن ڈاؤن کر دی۔ ہم لوگوں نے اومبرس پرسن کے پاس بھی یہ کیس جمع کیا، چونکہ اس بچی کی پراپرٹی بھی اس کے اندر انوالوڈ تھی اور وہ آدمی پراپرٹی کو بھی ہڑپ لینا چاہتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ والدہ کے ساتھ اس کا افیئر بھی تھا۔ بچی کی عمر کیا بتائی آپ نے؟ بچی کی عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کی بچی کی؟ 10 سال کی بچی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی ہم شادی تو نہیں کرا رہے، اس کے بھی انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ یہ مسئلہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ ابھی اس بچی کی عمر 14 سال ہے اور ابھی تک لڑائی چل رہی ہے۔ اس حد تک یہ بات آ گئی تھی کہ اس خاتون نے جس کا افیئر تھا اس آدمی کے ساتھ، اس نے خود اس آدمی کو کہا کہ آ کے یہاں پہ تم فائرنگ کر دو، اور غگ کا جو ہم جس کو بہت برا چیز سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اس نے اسے غگ کی ترجیح دی کہ آؤ تم غگ کر لو اس لڑکی کے اوپر تاکہ اس سے کوئی اور شادی نہ کر سکے۔ تو اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو یہاں پر ایک ماں جو ہے وہ اگر ایسا کردار ادا کر سکتی ہے تو ہم اس سے ہولناک سچویشن کی بات کی۔ میں نے بہت سارے کیسز ابھی اسٹڈی کیے تو اس میں یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ کم عمری کی شادیوں میں نارملی یہ جو غگ، میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ ایک رسم ہے، پختونخوا میں یہ ہوتی ہے، ٹرائبل میں پہلے ظاہر ہے زیادہ ہوتی تھی، اب پورا اوورآل چونکہ پختونخوا ہو گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی بچی سے یا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے باہر فائر کر دیتا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ لڑکی جو ہے میری ہو گئی، چاہے وہ اب شادی ہو یا نہ ہو، لیکن ساری عمر کے لیے اس کو ایک قسم کا فکس کر دیا جاتا ہے کہ اب کوئی اور اس کو رشتہ نہیں بھیجے گا۔ اگرچہ اس کے خلاف خیبر پختونخوا میں قانون سازی ہو چکی ہے، لیکن مہوش بتا رہی ہے کہ ابھی بھی اس رسم کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ مہوش کوئی اور ایسا کیس بتائیے کہ جس میں بچی کو پھر میڈیکل پرابلمز بھی ہو گئے ہوں اور مسائل ہو گئے ہوں۔ دیکھیے جی، میرے پاس ایک کیس آیا تھا، وہ بھی چارسدہ کی، انفارچونیٹلی وہ بھی چارسدہ سے بلونگ کرتی تھی۔ اب بھی وہ 16 سال کی، میرے پچھلے دن اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے 2 بچے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اس کے 2 بچے ہیں، اور دونوں بچے، ایک بچہ اس کا 2-3 سال کا ہے اور ایک جو ہے اس کا ابھی 1 سال کا بچہ ہے۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کی 12 سال 13 سال میں شادی ہوئی تھی۔ وہ بچی، اس کو میڈیکل ایشوز بھی ہوئے کافی زیادہ، اور اس بچی کو بلیڈنگ کا ایشو بہت زیادہ تھا، اور اس کے بعد اب جب اس سے میری ریسنٹلی پروگرام میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے دوسرے ایشوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گائنی ایشوز جو ہیں اس بچی کو ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ہارمونل ایشوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا جب میری پچھلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ میں اب اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر 16 سال کی عمر میں ایک بچی کسی سے خلا لیتی ہے اور اس کے ڈومیسٹک ایشوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، ساتھ میں اس کو میڈیکل ایشوز بھی ہیں، تو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کو وہ بچہ بھی تھوڑا سا معذور ہے۔ یہ کیس بالکل، یہ چیزیں جو ہیں ہم نے دیکھی ہیں۔ بہت شکریہ مہوش محب کاکا خیل کی باتیں آپ نے سنی۔ چونکہ مہوش مختلف غیر سرکاری اداروں کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، تو ان کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ جس میں بچیوں کو، خواتین کو ایڈوکیسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چونکہ بہت نزدیک ہے اسی لیے ہم نے سوچا کہ 2-3 کیسز بھی جانے تاکہ آپ کو اس ایشو کی جو ایک شدت ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکے۔ اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک تو کچھ ریزن ہے جس کی وجہ سے کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں، اب کم عمری کی شادی کی وجہ سے جو ایفیکٹ آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ 16 سال کی بچی کو خلا چاہیے، اور خلا کیوں چاہیے کہ وہ میڈیکلی
اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ اب ایک شادی شدہ لائف نہیں گزار سکتی. یہ وہ معاملات ہیں, وہ سنجیدہ معاملات ہیں, وہ مشکل معاملات ہیں جس کو کہنا بہت مشکل ہے, لیکن کہنا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی, لیکن یہی باتیں ہیں کرنے کی. کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسا پاکستان دیکھنا ہے کہ جس میں جو پوری پاپولیشن ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکے, یہاں پر عورت مرد سب مل کر چل سکے, تو پھر ہمیں اپنی بچیوں کو ایک صحت مند اور خوبصورت زندگی دینی ہوگی. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ کی ملاقات کسی اور سے کروائیں گے جو کہ اس ایشو کی ایک اور تصویر ہمیں دکھائیں گی. جی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ میں مہوش محب کاکا خیل سے بات کر رہے تھے, تو کیسز خلا یا طلاق کے کیسز جو آ رہے ہیں ان کے پاس, تو وہ جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ہمیں پتہ چلا کہ طبی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کم عمری کی شادی میں کہ پھر یہی چارہ رہتا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیں. اب یہ سچویشن جب ہمارے سامنے آئی, ظاہر ہے ہم نے پہلے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو ڈیٹا بھی دکھایا اور اس میں بھی یہی چیز سامنے آئی تھی کہ کم عمری کی شادیوں میں جہاں سوشل پرابلم ہے, جہاں خاندان میں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, بینگ اے ہیومن بینگ ایک بچی کا حق متاثر ہوتا ہے, وہاں سب سے اہم چیز جو ہے وہ طبی پیچیدگیاں بھی ہیں جو کہ نہ صرف ماں بلکہ پیدا ہونے والے بچے کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو اس ایشو پر بات کرنے کے لیے اب ہم موجود ہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں, اور ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر مہناز فیصل موجود ہیں جو کہ سینئر گائناکالوجسٹ ہیں. میں آپ سے پہلا سوال یہی کروں گی کہ کتنے فریکوینٹ کیس آپ کے پاس آتے ہیں جس میں کہ بچیاں چھوٹی عمر میں بیائی جاتی ہیں اور پھر یہ مسائل ہوتے ہیں؟ ہاں جی, یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کم عمری کی شادی آج کل بہت زیادہ یعنی ہم فیس کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس تقریباً اگر فرض کریں او پی ڈی میں 100 پیشنٹ آتے ہیں یا 200 پیشنٹ آتے ہیں تو 200 میں آلموسٹ 50 پیشنٹ جو ہیں وہ ٹین ایج پریگننسی ہوتی ہے. تو ہم میڈیکل ٹائم میں اسے ٹین ایج پریگننسی کہتے ہیں, اور اس کی اپنی جو اس کے ساتھ اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں کم عمری کی شادی کے, وہ بہت زیادہ آپ کی, جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا, خطرناک ہیں. سب سے پہلے یہ تو ان کا تو جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اب جس طرح 15 سال کی عمر میں 13 ایئرز میں بچی جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے, اس کے فوراً اگر 14 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس ایک سال میں تو اس کا ہارمونل امبیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوتا تاکہ وہ صحیح ہو جائے. اس کے بعد جیسے اس کی شادی ہوتی ہے اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب وہ بچی جو ہے وہ پریگننٹ بھی ہو جائے. اب جب کم عمری کی شادی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بچی ہے اس کے پورے آرگنز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, اس کی جو پوری فزیکل اپیئرنس ہے وہ اپنی جو اچیو کرنا تھا وہاں تک نہیں پہنچی ہوتی. تو ایسی جو بچیاں ہوتی ہیں جب ان کی فرسٹ جو ویڈنگ نائٹ ہوتی ہے, شروعات تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. اب پچھلے دنوں بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئی تو ان کی ٹھیک ٹھاک بلیڈنگ اور سارا کچھ تھا, تو پھر وہ مینیج کیا گیا انہیں, تو یہیں پہ انہیں فوبیا اور یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی. یہ فرسٹ نائٹ میں جو پرابلم ہوا وہ آپ کے پاس بچی آئی تھی؟ جی جی جی. اچھا. تو پھر خیر ہم نے کاؤنسل کیا, یعنی وہیں سے اس بچی کا فوبیا سٹارٹ ہو گیا. آپ خود سوچیں. اور کتنی عمر تھی اس بچی کی؟ وہ 14 ایئرس اس کی شادی کی. اور اس کا جو اسپاؤس تھا اس کی کتنی عمر کی؟ وہ تو آلموسٹ 25 اس طرح سے نا. اچھا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی 14 سال کی بچی اور ایک دم سے اس کی شادی, پھر اس کی پریگننسی, جو ٹین ایج پریگننسی, اب ان کی بونز ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوتی, ان کی گروتھ ابھی شروع ہوتی ہے. ایسی بچیوں میں سیزیرین سیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. پھر ہمارے ہاں جس طرح سے یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہونی ہے, تو جب یہ ایسی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں دائز کے پاس یا کہیں انٹرینڈ اسکل برتھ اٹینڈنٹ کے پاس, تو آپ خود سوچیں کہ وہ جب انہیں ٹرائلز دیتی ہیں کہ بھئی بچی ہے اس کا سیزیرین نہ ہو جائے, یا کہیں ہاسپٹل میں لے کر گئے تو وہ کہیں اسے غلط مینیج نہ کر لیں, جب وہ بہت پرولونگ لیبر سے گزرتی ہیں
تو ان بچیوں میں فسچولا ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو وہ بچی کہیں پہ بھی وہ اپنے کو آئسولیٹ کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ سب کو فیس نہیں کر سکتی، وہ ایک جو ہے وہ مارک بن جاتی ہے کہ یہ تو ہے ہی اس قسم کی، اس کے آتے ساتھ ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ پھر جب ہسبینڈ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا وہ بھی ریلیشن شپ نہیں بن پاتا، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ کچھ ہوا ہو، پھر آپ یہ بھی تو سوچ لیں کہ ان بچیوں کے ساتھ جو سائیکولوجیکل جو ان پہ امپیکٹ پڑتے ہیں ان ساری چیزوں کا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ڈیواسٹیٹنگ ہے۔ تو اس لیے ہم نے ابھی یہ سوچا ہے، اس کی جو ہم نے جو سولوشنز نکالی ہیں صحیح، وہ یہ سولوشن ہے، کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی۔ تھوڑا سا میں آپ سے، ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اس ساری آگاہی کا جو ایک پورشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں ہم سولوشن کی طرف بھی آتے ہیں کہ صرف مسئلہ نہیں بتانا، اس کا سولوشن بھی دے کے جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پختونخوا کی کن ایریاز سے زیادہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ ہمارے جو ولیج ایریاز ہیں، چاہے وہ کوہاٹ ہے، دیر ہے، یہ مردان سوابی سے تھوڑے کم آتے ہیں، اور جتنے بھی یہ پارا چنار، دیر، چترال وغیرہ، یہاں سے سب جو ہے وہ ان کی ٹین ایج میرجز بہت زیادہ ہیں۔ اس سے میکسیمم عمر کتنی ہوتی ہے؟ یہ 14-15 ایئرز، ہاں جی، 16 ایئرز پہ بھی ان کی ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت تک اکثر جو ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں، کیونکہ میں خود تو میڈیکل اسٹوڈنٹ سے، میڈیکل پروفیشن سے میرا تعلق ہے، لیکن آئی آلسو بلونگ ٹو اے ولیج۔ تو جب میں میڈیکل میں FAC کر کے میں میڈیکل میں میرا ایڈمیشن ہوا، تو سب سے پہلے میرے انکل نے کہا کہ بھائی یہ تو اس کی تو عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی تو شادی ہو جانی چاہیے، میڈیکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم سب اس کمیونٹی سے ہمارا لنک ہے، تو یہ ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ انکلکیٹ ہو چکی ہے کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ ارلی ایج۔ ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ میں ناز صاحبہ میں تھوڑا سا ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گی کہ مجھے جو مومن کی سائیکالوجسٹ تھی لیلا، اس نے یہ بتایا کہ اس سے بچے اب نارمل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس طرح کے کوئی کیسز آئے؟ ہاں، اب نارمل تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان بچیوں کو کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو ہے جس طرح فولک ایسڈ لینا ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی خاص مقدار اپنے پریگنینسی میں لینی ہوتی ہے، تو ان میں وہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہائیڈروکیف، NN-کیف اور جو کنجینیٹل ایبنارمیلٹیز بیکاز آف یہ ڈیفیشنٹ ڈائٹ، تو اس وجہ سے ہوتی ہیں، وہ بھی بالکل انہوں نے صحیح کہا، آتی ہیں بیچ میں، یہ بھی کامن۔ اچھا، تو یہ کتنے مطلب فریکوینٹ کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ نے بچہ ڈیلیور کیا اور پھر یا ڈیورنگ پریگنینسی جب آپ نے چیک اپ کیا تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں؟ اگر ہم اس کی طرف پرسنٹیج کی طرف جائیں تو ہاں، تو یہ جو ہے تقریباً 1 to 2% ہے اگر آن دی ہول آپ دیکھیں نا، لیکن ایز سچ اسپیسیفکلی ٹین ایج میں وہ ابھی ہم نے اس کا ڈیٹا کیلکولیٹ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اور دوسری بات ہے کہ ان بچیوں میں اب ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹین ایج کا ہوتا ہے، اور آپ اسے فوراً لے آئیں ایک ایز اے جو جس کے اوپر رسپانسبلٹی ہو پورے گھر کی، پریگنینسی کی، تو ڈیفینیٹلی اسے ایکسیپٹنس بھی ان بچوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر انہیں کہیں بھی کہ آپ یہ یوں لیں، ریگولر لیں، یعنی صحیح کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے انہیں، تو وہاں پہ کاؤنسلنگ کا بھی بڑا رول ہے۔ تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ اس کی پریونشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، جی اب سولوشن کی طرف تو جی سولوشن یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو اسکول ہمارا جو کریکولم ہے اس میں ہم ان بچیوں کو تھوڑی سی جو ہے میڈیکل اویئرنیس انہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے کہ ٹین ایج پریگنینسی کو اوائڈ کیا جائے اور اسے ڈسکریج کیا جائے، اور اس میں جو ہے ڈائٹری جو اینٹی نیٹل کیئر ہے، سپوز کسی کی ہو گئی ہے ٹین ایج پریگنینسی، تو اس طرح کے بھی پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ان کے پراپر ریگولر چیک اپس ہوں، ان کے لیے اسپیشل کاؤنٹرز ہوں اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کی OPDs ہوں، تاکہ ان کے وہ وہاں پہ ایزیلی آ کے اور اپنا چیک اپ وغیرہ کرا سکیں۔ جب لیڈی ریڈنگ میں کوئی بھی بچی انٹر ہوتی ہے ود اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے، تو ہم اس کو ایک ریڈ سٹار دے دیتے ہیں ہائی رسک لیبل کر کے، اور پھر ہماری پوری جو ٹیم ہوتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک پریگنینسی ہے، تو ہم اس لحاظ سے اپنے SOPs کو فالو کرتے ہوئے انہیں مینج کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک آپ نے کہا کہ ہم اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں ارلی
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اوائڈ کرنا چاہیے ارلی میرجز کو بھی، ظاہر ہے، لیکن قانون سازی میں اتنی پیچیدگیاں ہیں خصوصاً عمر کے حوالے سے، جس کی وجہ سے وہ بیل جو ہے کسی طور منڈے نہیں چڑھ رہی. لیکن آپ نے کہا کہ چلو شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد ارلی پریگنینسی کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، وہ ارلی پریگنینسی نہ کریں، تو آپ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی کوئی سیشن کرتے ہیں اس طرح کے؟ نہیں، بہت ہی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس آنے کے لیے. وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، میڈیا والوں کو، اور اکثر آپ لوگوں نے ہیلپ بھی کی ہے اس سلسلے میں. تو اس طرح سے ہمارے تو کبھی انکاؤنٹر نہیں ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی کسی نے آ کے ہمیں کبھی اپروچ کیا ہے، لیکن ہونا چاہیے کہ جسٹ آفٹر میرج جو ٹین ایج کپل ہے انہیں آ کے یہ سیشنز کرنے چاہیے، تاکہ یہ اوائڈیبل چیزیں ہیں، پریونٹیبل چیزیں ہیں جو پریونٹ ہو سکتی ہیں، تو ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹ فگرز تو مجھے نہیں یاد، لیکن ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. ٹین ایج پریگنینسی کتنی ہے، ان میں کتنے کے مس کیریجز ہوئے ہیں، کتنے کے پری ٹرم ہوئے ہیں، کتنے بیچ میں پی سی ٹیز کے ساتھ آئی ہیں، اور کتنے کے اب نارمل بیبیز ہوئے ہیں، اور کتنے کے جو ہے سیزیرین سیکشن ہوئے ہیں بیکاز آف سی پی ڈی. تو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہمارے جو کمپیوٹرائزڈ ہمارا ڈیٹا ہے تو اس میں ہر چیز کا ریکارڈ یہاں پہ موجود ہے. لیکن ایسے آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کتنے فریکوینٹ ہو سکتے ہیں، کہ مطلب اگر 50 آپ نے کہا کہ بچیاں آئی ہیں 150 200 میں سے، تو ان 50 میں سے کتنی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے پھر، یا سب کی ہو جاتی ہے؟ نہیں، سب کی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک پریزنٹ بھی بہت کم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کہہ دیں، لیکن اپنے ڈیٹا کے مطابق ان میں مس کیریجز زیادہ ہیں، اور اب نارمل بیبیز، اور ان کے سیزیرین بہت ہوتے ہیں بیکاز آف سی پی ڈی. اچھا، ہاں جی. تو یہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسنٹیج زیادہ ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. میں صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی، آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہم چلے تھے ایک ڈیٹا سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ غیر سرکاری اور سرکاری اداروں کا ایک ڈیٹا ہمارے سامنے آیا، داد و شمار ہم نے دکھائے، ہم اسی کو لے کر چلے تھے آج کے اس پروگرام میں. سائیکالوجسٹ سے بات کی، ہم نے گائنیکالوجسٹ سے بات کی، ہم نے ایک وکیل سے بات کی، اور آپ کو ایک تصویر دکھائی اس مسئلے کی کہ جس سے بہت سارے مسئلے جنم لے رہے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہ بتایا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے جس میں ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں اگر ماں کم عمر ہوگی اور اس میں طبی پیچیدگیوں کا وہ شکار ہوگی. تو یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی ہے اپنے ناظرین کو، اپنے لوگوں کو آگاہ کرنے کی. سوچئے گا ضرور. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.